अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब कल होने जा रहा है, लेकिन अब तक जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाइस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर अरकान ने हलफ नहीं उठाया है। सिंध हाई कोर्ट ने भी असम्बली में 3 मखसूस अरकान के वोट्स को गिनने से रोक दिया है। पंजाब और कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान ने आज हलफ उठाया है, जिसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एहतजाज करती रह गई है। अब तक के नंबर गेम के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जीत यकीनी नज़र आ रही है। मुखालिफ उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई ने मखसूस नशिस्तों पर हतमी फैसले तक मुलतवी करने का मुतालबा किया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। सीनियर सियासतदान ने हुकूमत और अपोजिशन में तमाम मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी है। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोस्टपोन करके पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए। मुझे छोड़ के एनी सीनियर मेंबर, मौलाना फजल रहमान हो, रजा रब्बानी हो, खुर्शीद शाह हो, असद कैसर वो हो, हम मिल बैठ के बात करें। ये सारी ग्रीवेंसेस जो हमारी हैं इलेक्शन के मुतालिक, सीटों के मुतालिक, खान इलेक्टेड मेंबर है और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, उनकी कैद के मुतालिक, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके विड्रॉल के मुताबिक ये कमेटी बैठे। विद इन 7 डेज इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर यह है कि क्या हुकूमत महमूद खान अचकज़ई की मफाहमत की पेशकश पर कदम आगे बढ़ाएगी? अगर अदालती मामलात को देखा जाए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म दे दें तो फिर इस सदारती इलेक्शन का क्या होगा? हुकूमती इत्तेहाद ने पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सेनेट इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया है। मोहसिन नकवी का नाम अगले मुमकिना वज़ीर दाखिला के तौर पर भी लिया जा रहा है। अभी चंद दिन पहले ही हुकूमत ने उन्हें PCB का चेयरमैन मुकर्रर किया था। ये एक और अहम सवाल है। अपोजिशन बेंचेस के बाद आज हुकूमती बेंचेस से भी बानी PTI को आम माफ़ी देने का मुतालबा आ रहा है सामने। शायद लोगों को याद होगा, मुशर्रफ साहब बावर्दी सदर थे। 30 अक्टूबर 2004 को इसी हॉल में मैंने उसको भी कहा था कि 3 सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। उसमें मैंने आसिफ जरदारी का नाम लिया था, यूसुफ रजा गिलानी का और जावेद हाशमी का। 2018 में जब इन PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। दस्ते शफा और सबको साथ शामिल करें और एक जनरल एमनेस्टी दे। मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग और उसमें सबको शामिल करें। और उसमें जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, सिर्फ 2 रोज़ पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने ये वाज़ेह किया था कि 9 मई के ज़िम्मेदारों को किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। मंगल को जारी एलामिया में कहा गया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतालिका दिफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बानी PTI ने भी इस एलामिया की हिमायत की और 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। बानी PTI के ख़त पर IMF का जवाब भी आ गया है। IMF हुक्काम कह रहे हैं कि उनका मैंडेट सिर्फ मईशत तक महदूद है, मकामी और सियासी मामलात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्या PTI क़यादत को इसका इल्म नहीं था? क्यों उन्होंने IMF को ख़त लिख कर मुल्क और अपनी बदनामी का सामान किया? एक और अहम खबर भी साथ साथ ज़रा आपको बता देती हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से खबर है, जहाँ मज़ाहिर अकबर नकवी पर तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के मुताबिक मज़ाहिर नकवी हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, ज़ाती फ़वाइद उठाने में मुलव्विस रहे हैं। बतौर जज मज़ाहिर नकवी के दफ्तरी और ज़ाती उमूर गैर मुनासिब रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज 3 जायदादें ली हैं, लेकिन ये वजाहत नहीं की है कि कैसे ली हैं। मज़ाहिर नकवी वसूल शुदा तहाइफ की वजाहत भी नहीं कर सकें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने नाम के साथ चीफ जस्टिस या जज लिखने से रोक दिया है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं और शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ मैं। हैप्पी वुमेंस डे शर्मिला। सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बर्थडे भी आज है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आपको भी हैप्पी बर्थडे। चले, ये अच्छा हो गया।
شرمیلا صاحبہ، محمود اچکزئی صاحب نے رضا ربانی، مشاہد حسین، فضل الرحمان اور اسد قیصر سمیت سینئر پارلیمانی ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے. اس سے پہلے اگر وزیر اعظم صاحب کی میں بات یاد کرتی ہوں تو وہ بھی مفاہمت کی پیشکش کر چکے ہیں، میثاق مفاہمت کی بات کر چکے ہیں. کیا کہتی ہیں آپ، بن سکتی ہے کمیٹی، آگے چل سکتے ہیں؟ شکریہ کرن. دیکھیے معاملات کو تو آگے چلنا پڑے گا، کیونکہ اگر معاملات آگے نہیں چلیں گے تو سیاست کے اندر جو ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اس میں ایک ٹھہراؤ نہیں آئے گا، اور اگر سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی بحالی ممکن نہیں ہے. سو بہت ضروری ہے، اگر جو بھی محب وطن ہے اس وقت، اگر وہ واقعتاً چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاشی بحالی آئے، سیاسی استحکام آئے، لوگوں کے مسائل حل ہوں. لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے پاس ایک وقت کی بھی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، بجلی کا بل نہیں دے پا رہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں خرید پا رہے، بچوں کو اسکول نہیں بھیج پا رہے. اور جب الیکشنز ہو گئے ہیں، لوگوں نے جب باہر نکل کے ووٹ دیا ہے، اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کرو، یہ نہیں چاہتے کہ جناب آپس میں لڑتے رہو. سو مفاہمت از دا وے فارورڈ، ریکنسیلیشن. تو پھر کمیٹی بننی چاہیے، بنے گی؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ یہ کمیٹی بنے گی کہ نہیں بنے گی، لیکن ہم نے تو پہلے ہی کمیٹی بنا دی تھی الیکشنز کے بعد. ہم نے کہا تھا تمام سیاسی جماعتیں جو بات کرنا چاہتی ہیں ہم سے، ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تو پوری الیکشن کیمپین اس پہ بیس تھی، چنو نئی سوچ کو، کہ پرانی سیاست چھوڑ دیں، جھگڑے کی، لڑائی جھگڑے کی، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کی، مفاہمت کے ساتھ آگے چلیں. اور یہ بنیاد 2006 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے رکھی تھی، جب انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا میاں صاحب سے. دین پھر جب زرداری صاحب آئے تھے 2000 بی بی کی شہادت کے بعد 2008 میں، تو انہوں نے بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا کہ لیٹس موو فارورڈ. آغاز حقوق بلوچستان کیا، ساری جو بھی اقدامات اٹھائے، 18ویں ترمیم لے کر آئے اور یونانیمسلی لے کر آئے. پیپلز پارٹی کی تو پالیٹکس ہی کنسنسس پالیٹکس ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی. آج بھی ہمارا یہ عزم ہے. انفیکٹ چیئرمین صاحب کی تو جب اسپیچ تھی، میڈن اسپیچ تھی انوگرل سیشن کے اندر، وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جناب میں چاہتا ہوں کہ سب آگے چلیں، جوڈیشل ریفارمز آئیں، الیکٹورل ریفارمز آئیں، کمیٹی بن جائے، پھر معاملات آگے بڑھیں. سیکنڈ کرے گی محمود اچکزئی کے مطابق؟ کمیٹیاں بناتے رہیں، لیکن آپ کے پاس ابھی پارلیمان موجود ہے، فورم موجود ہے، ٹاک ٹو ایچ ادر، الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں، آپ جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں. بلکہ ان کی تو مطلب کی بات ہم نے کی ہے، یہ جو چاہتے ہیں، ہم نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہتا ہے جو سزا کا، جس کو حقدار ہے اس کو سزا دیں. الیکٹورل ریفارم کی آپ نے بات کی نا، تو کچھ اس طرح کی بھی خبریں ملی ہیں کہ غالباً کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، اسے ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. نہیں دیکھیں، بہت ساری چیزوں پہ آئی تھنک آپ کو ایک تو لائے عمل طے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ کو ترامیم لانی پڑیں گی. دیکھیے صرف یہ فرق ہے کہ 2018 میں ہم کمرے کے اس طرف تھے، احتجاج کر رہے تھے فارم 45 پہ، آج ہی احتجاج کر رہے ہیں. کچھ نہیں بدلا 2018 اور 2024 کے اندر. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ایسے الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں. آر ٹی ایس کے اوپر جو آر ٹی ایس 2 گھنٹے بیٹھ گیا تھا، اگر اس وقت ایک تحقیقاتی کمیٹی بن جاتی اور یہ معلوم ہو جاتا اور سزائے جزا کا تعین ہو جاتا کہ آر ٹی ایس کیوں بیٹھا، اس کا نتائج کیا نکلے، تو وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آتی، اور آج آپ اس پہ احتجاج نہ کر رہے ہوتے کہ جی ای ایم ایس بیٹھ گیا اور فارم 45 نہیں مل رہے. بات یہ ہے کہ یہ اگین موقع ہے ہم سب کے پاس، شاید اس کے بعد موقع نہ ملے، بار بار بھی قسمت موقع نہیں دیتی ہے. آپ اس موقع کو اویل کریں، آپ اس میں بیٹھیں، الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں، تاکہ آئندہ الیکشنز میں جیتنے والا جب جیتے نا تو وہ خوشی سے جیت منائے، اور ہارنے والا گریسفلی ہار کے جیتنے والے کو مبارکباد. اور اس دفعہ چھمبے کی بات یہ ہے کہ جیتنے والا بھی حکومت کے لیے تیار نہیں تھا، ہارنے والا بھی حکومت کے لیے تیار نہیں تھا. دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے ہم بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جناب الیکٹورل ریفارمز لائیں، بیکاز ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ آئیں. صحیح. اچھا عفنان صاحب، ایک تو اس بات کا جواب دیجیے گا کہ کیا یہ کمیٹی پھر بنے گی؟ کیا آپ لوگ سیکنڈ کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ محمود صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے ایسا ہونا چاہیے، موو فارورڈ ہونا چاہیے؟ دوسرا یہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد آپ کو سنی اتحاد کونسل کی سیٹس مل گئیں سر، اگر یہ لوگ اس کے خلاف چلے جاتے ہیں عدالت اور وہاں سے پشاور ہائی کورٹ سے انہیں اسٹے مل جاتا ہے اور وہاں سے انہیں ریلیف مل جاتا ہے، سیٹیں دے دی جاتی ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فیصلہ قبول کریں گے یا پھر سے چیلنج کریں گے؟ کیا ہوگا دین؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بھی عدالتوں کا فیصلہ ہوگا وہ تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا، پہلے بھی مانا ہے، آئندہ بھی مانیں گے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فیصلہ جو مرضی آئے، الیکشن کے رزلٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ نمبر گیم ہمارے پاس، ہمارے حق میں ہے، اور آپ وہ آرام سے آپ چیک کر سکتی ہیں کہ 348 ووٹس آر ریکوائرڈ 696 میں سے، تو ہم ویل اوور 400 ہیں آلریڈی. تو اس لیے
اگر عدالتوں نے کرنا ہے تو وہ تو ظاہر ہے ان کا استحقاق ہے، وہ کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن جو الیکشن ہے صدارتی اس کے رزلٹ کے اوپر میں نہیں سمجھتا کوئی فرق پڑے گا۔ اور جہاں تک بات ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے جو فرمایا ہے کہ کمیٹی بنانے کا، تو یہ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں شرمیلا کہ ہم ایک فورم پہ بیٹھے ہیں، یہاں پہ ہے ہی یہی کام ہے، کمیٹیاں ادھر ساری ہیں ہی ہے، ادھر ایک اسپیشل کمیٹی بن سکتی ہے ٹو ڈسکس الیکٹورل ریفارمز یا ٹو ڈسکس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، اور اس کی روح سے پھر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اچھی پازیٹیو چیز ہوگی، کیونکہ جب سارے مل کے لیجسلیٹ کرتے ہیں نا تو پھر وہ لیجسلیشن چلتی بھی ہے۔ اگر آپ ایک پارٹی زبردستی کر کے لیجسلیٹ کر بھی دے، مثال کے طور پہ EVM پہ انہوں نے کیا، ہم نے واپس آ کے ختم کر دیا، تو بہتر یہی ہے کہ بیٹھ جائیں اور ایک دفعہ ایک پروسیس چارٹ آؤٹ کر لیں جس کے اندر جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک فورسز نہ آئیں، اور آپ کا جو بھی الیکشن ہو اس کا رزلٹ سب تسلیم کریں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے مطالبہ کیا پھر وہ کمیٹی بن جانی چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیدیوں کی بھی انہوں نے بات کی ہے، ٹھیک ہے، جو بات چیت سے ہی مسائل حل ہوں گے۔ یہ جو دیکھیں PTI کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ یہ پری کنڈیشنز رکھتے ہیں، الیکشن کراؤ ورنہ ہم یہ کر دیں گے، وزیر اعظم استعفیٰ دیا ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ یہ ہم نے نہ پہلے مانا ہے نہ ہم آئندہ مانیں گے۔ بات چیت سے مسائل حل کرنا چاہیں تو سر آنکھوں پہ، صحیح، اور ظاہر ہے ہم یہ ہیں وہاں پہ موجود اچھی بڑی تعداد میں ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ہم آن بورڈ کر کے معاملات کو آگے لے کے جائیں، بجائے اس کے جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار ہو اور پھر وہی کنفرنٹیشن کی پالیٹکس ہونا شروع ہو جائے۔ بہت شکریہ شعیب صاحب۔ سب سے پہلے تو سر یہ فرمائیے، الیکشن کمیشن نے جو آپ کا صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست تھی اس سے مسترد کر دیا ہے، آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں آگے؟ دیکھیں ہم تو پروسیس میں شامل ہوں گے اگر انہوں نے مسترد بھی کر دیا ہے، مگر دیکھیں قابل افسوس بات ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے اسٹے دیا، انہوں نے اس کے اوپر اوتھ لے لیا۔ اٹ از رانگ۔ آپ نے ایک اس کے کورٹ کے فیصلے کا کم سے کم آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، اور پھر الیکشن کمیشن نے جو غلط فیصلہ کیا، دیکھیں ہمیں ملنی ہے یا نہیں ملنی، اٹ از اے کویسچن، اور ہمارا حق ہے ویسے پولیٹیکل پارٹیز کے تحت جس کا جو پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے وہ ملتا ہے، آرٹیکل 51 بڑا کلیئر ہے۔ لیکن مجھے یہ بتا دیں یہ کس قانون، کوئی آئین، کوئی ایک رول بتا دیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپنا شیئر لے چکی ہیں تو نہ یہ کوئی خیرات ہے، نہ یہ گفٹ ہے، نہ کوئی اور بات ہے، الیکشن کمیشن نے اٹھا کے ان پارٹیز کو دے دیا، ایک فرمائشی اپلیکیشنیں منگوائی ان کو دے دیا، کس قانون کے تحت؟ آرٹیکل 51 کی وائلیشن میں یہ جرم ہے جو کچھ کیا ہے انہوں نے۔ اور دوسری بات یہ بتائیں کہ آج ٹھیک ہے کمیٹی بنے 10 دفعہ بنے، مگر ایک بات طے ہے، 2018 کی بار بار بات کرتے ہیں، کریں۔ اگر آپ کے پاس 16 مہینے تھے نا، شرمیلا کہہ رہی ہیں آپ کے پاس 16 مہینے تھے، آپ کمیٹی بنا لیتے، آپ اس کو ڈیگ آؤٹ کر لیتے، جو اس میں جرم میں شریک کار تھے یا جو فیسلیٹیٹرز تھے، جو سہولت کار تھے، آپ ان کے خلاف ایکشن لیتے۔ آپ کس نے منع کیا؟ اور آج بھی یہ جو محمود صاحب کہہ رہے ہیں کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ انہوں نے انڈیویجولی انیشیٹو لیا ہے، بات کی ہے، یا یہ سنی اتحاد کونسل کی رائے کے ساتھ اپنے تئیں بات کی ہے؟ ہماری آپ رائے لوگوں کو یہ منظور نہیں ہے ویسے کہ کمیٹی بنا دی جائے اس پر؟ دیکھیں اگر بنا دیتے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ یہ بننی ہے نہ یہ مسائل کا حل ہے۔ وہ کمیٹی کیا کرے گی مجھے بتا دیں، سمپل بات ہے، ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے کینڈیڈیٹس کے پاس فارم 45 ہے اوریجنل، جو اوریجنل دستخط کے ساتھ، صرف میرے پاس نہیں، مثلا میں اپنے حلقے سے جیتا ہوں 1,05,000 ووٹ لے کے، صرف ایک بات واضح کر لوں، اب صرف میرے پاس نہیں، وہی فارم مصطفیٰ کھوکھر کے پاس، وہی فارم جماعت اسلامی، وہی TLP باقی جماعتوں کے پاس ہے، وہ ہم ایک پیج پہ کھڑے ہیں، ساری جماعتیں کہتی ہیں کہ جناب یہ والا 45 فارم درست ہے، اور جو اس طرح انہوں نے کیا ہے میرے والے حلقے میں یا باقی جگہوں پہ، آپ دیکھیں گے یہاں 168 کو چینج کر کے 368 کیا، اور اگلے والے خانے میں ایز اٹ از ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی بن جانی چاہیے، بنتی ہے، آگے بڑھیں گے، لیکن آپ اس کو واضح کر دیں کہ اگر بنا بھی دیتے ہیں، حکومت ایسی کوئی کمیٹی بنا بھی دیتی ہے، تب بھی وہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو منظور نہیں ہوگی۔ دیکھیں نہ ان میں کیپیسٹی ہونی ہے، کیا وہ آڈٹ کرائے؟ پہلی بات تو یہ ہے، مجھے بتائیں آڈٹ کرے گی وہ؟ اس کو آڈٹ کرنے کی پہلے سٹیپ کی تو بات کریں تو آ جائیں نا، جب آ جائیں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے، جب یہ بنا دیں گے۔ دیکھیں محمود اچکزئی صاحب نے مطالبہ کیا، انہوں نے بنا دیے تو پھر ہم سے سوال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں جوڈیشل کمیشن کے علاوہ اس کا کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے۔ دیکھیں 3 ادارے ہیں، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، پلڈاٹ، فافن، پٹن، تینوں نے ایک ہی بات کی ہے کہ بدترین دھاندلی کے الیکشنز یہ ہوئے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ اس کو کیا کہیں گے؟
اس الیکشنز جو دھاندلی زدہ ہیں، جو پوری دنیا نے دیکھا ہے، پورے پاکستانیوں نے دیکھا ہے، اس کے باوجود سمبل لے لیا، سب کچھ کیا، پولنگ ایجنٹ گرفتار کر لیے، لیکن ایک پارٹی کے حق میں لوگ اٹھے، وہ پرامن عوامی انقلاب تھا۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ لوگ کی طرف سے بار بار تاثر یہ دیا جا رہا ہے، انفیکٹ الیکشن سے پہلے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے، الیکشن کے بعد بھی آپ نے یہاں پر میرے پروگرام میں بیٹھ کے بھی آپ نے 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم ان کی رہائی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو سر کیا تاثر آپ لوگ دے رہے ہیں اور کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ وہ کیا رہا ہے اس پر؟ نہیں، اب عدالتوں میں دیکھیں جو 3 کیسز میں سزا دی ہے، کین یو امیجن، جو پراسیکیوٹر ہے جس کی حاضری لگی ہوئی ہے پراسیکیوٹر کی لسٹ میں، اس کو جج نے اٹھا کر کے عمران خان کا وکیل بنا دیا اور ان کو کہا جی آج ہی بحث کریں اور رات 12 بجے ہم سزا سنا دیں گے۔ 35 سال سزا سنا دی، اور ایک پردہ دار خاتون کو اٹھا کر کے جس کا کوئی رول نہ کوئی بات، اس کو بھی اس کھاتے میں سزائیں دے دی، 15 سال اور دوسرے میں 7 سال۔ بات یہ ہے کہ کس کو نہیں پتا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، ہائی کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ کیس کو سن رہی ہے اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ ہمیں ضمانتیں بھی مل جائیں گی اور کیس بھی ختم ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات طے ہے کہ جس انداز سے اس وقت یہ حکومتیں چل رہی ہیں، نہ یہ چلنے کے قابل ہیں، نہ یہ چل پائیں گی، یہ ملک و قوم کے اوپر ایک ظلم ہوگا۔ دیکھیں اب 2 باتیں، مجھے صرف ایک بات کر کے آدھا منٹ، سرفراز بگٹی جو کہ ایک نیوٹرل سمتے ہوئے 5 مہینے اقتدار میں آیا، کیئر ٹیکر رہا، الیکشن سے 2 دن پہلے وہ ریزائن کرتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا وہ پیپلز پارٹی کا ہے؟ اس کو جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ایک کٹ پتلی کے طور پر اٹھا کر کے اس کو لایا گیا اور لبادہ اڑا گیا پیپلز پارٹی کا، یہ جمہوریت ہے۔ اچھا اب جو محسن نقوی جو انڈیپینڈنٹ تھا، جو محسن نقوی انڈیپینڈنٹ تھا، اس کو کس کیپیسٹی میں لا کر کے سینیٹر بنا رہے ہیں؟ شرمیلا آپ مجھے بتائیے، ایم کیو ایم کے ساتھ آج میٹنگ بھی ہو گئی، بات ہو رہی تھی، غیر مشروط انہوں نے جو ہے وہ ووٹ دینے کی حامی بھی بھر لی ہے، کن شرائط کے ساتھ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات طے پائیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینے سے پہلے ایک ایم او یو بھی سائن ہوا تھا ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این کے درمیان، لیکن آپ لوگوں نے صلہ تعلقی کا اظہار کیا تھا، تو کوئی شرائط وغیرہ طے ہوئی ہیں یا واقعی یہ غیر مشروط ہی ہے جو بات کر رہے ہیں؟ کرن دیکھیں، ایم کیو ایم کے ساتھ تو غیر مشروط ہی ہوئی ہے۔ دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ووٹ فار پریزیڈنٹ زرداری صاحب بیکاز وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ ان سے بہتر کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ شپ کوئی اور ہے نہیں۔ سندھ میں بھی انہوں نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، وہاں پر وہ اپوزیشن کے اندر اور یہاں پر بھی۔ اور دیکھیے صدر زرداری صاحب کی عادت ہے اور ان کا طرز سیاست یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ سو ایم کیو ایم کے بھی جو مسائل ہوں گے آگے جا کے جو ان کے ساتھ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوں گے تو اس میں مفاہمت کا کردار صدر زرداری صاحب ہی ادا کریں گے۔ سو آئی تھنک ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری، ان دا لانگر انٹرسٹ آف دیم سیلوز آلسو، ان کی بھی جو بھی ڈیمانڈس پی ایم ایل این کے ساتھ آئی ڈونٹ نو کیا ہیں، بہت ساری چیزیں وہ کہتے ہیں جو اہم ڈیمانڈ ہے وہ تو شہری حکومت کی ترمیم کے حوالے سے بات ہے نا، تو یعنی بلاول کسی قسم کی کوئی نہیں، ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ وفاق ڈائریکٹلی سارا پیسہ جو ہے وہ شہری حکومت کو دے دے، مطلب اس میں پروونشل گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا ہے نا، اس طرح حکومتیں نہیں چلتی ہیں۔ خیر وہ بات کی بات ہے، اس پہ دیکھا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ فی الحال نہیں، ابھی سچ ہماری کوئی بات نہیں۔ ایک چیز میں شعیب شاہین صاحب کی بات کا جواب دینا چاہوں گی، انہوں نے بڑی فافن فلاں اس کی بات کی ہے، پل ڈیٹ کی رپورٹ آئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں 2 اسیسمنٹس میں صرف ان کو بتانا چاہتی ہوں۔ پہلا تو یہ ہے پری پول ریگنگ، ٹھیک ہے، 2018 میں اس کا جو اسیسمنٹ شیئر تھا 50%، 2024 میں بھی 50%، برابر ہیں 18 اور 2024 کے، 50% لوگوں نے کہا کہ جی پری پول ریگنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو اسیسمنٹ ہے۔ دوسرا جو ان کا اسیسمنٹ ہے پوسٹ پول کے ریزلٹس کی کمپائلیشن، اور جو جس دیر سے سویر سے جو ریزلٹس آئے ہیں، 40% لوگوں نے کہا ہے کہ صرف وہ صحیح ہے، باقی 60% نے کہا ہے صحیح نہیں ہے۔ 2018 میں بھی 40% تھا، 2024 میں بھی 40% تھا۔ نو ڈفرنس بٹوین 2018 الیکشنز ریزلٹس اینڈ 2024۔ اسی لیے میں ان کو یہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ شاید تاریخ بھی آپ کو دوبارہ موقع نہیں دے گی، تیسری بار نہیں ملے گا۔ آپ نے پچھلی دفعہ یہ نہیں کیا، الیکٹورل ریفارمز اس دفعہ بیٹھ کے کر لیں تاکہ اگلی دفعہ آپ کو بھی اطمینان ہو، ہمیں بھی اطمینان ہو کہ جناب کہیں پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں، پری پول ریگنگ اینڈ پوسٹ پول، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی سب کہہ رہے ہیں جی دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ 2018 میں بھی یہی کہہ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ افران یہ بتائیے گا، خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ حکومت نے سابق نگراں وزیر داخلہ وزیر اعلیٰ جن کی بات بھی کر رہے تھے محسن نقوی صاحب، ان کو سینٹ کا الیکشن لڑوانا ہے اور الیکشن لڑوا کے پھر وزیر داخلہ کے لیے ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس فیصلے کی کیا وجہ
اور محسن نقوی صاحب وہ بڑے زیادہ فیوریٹ نظر آ رہے ہیں. اس کی کوئی خاص ریزن ہے پیچھے؟ دیکھیں یہ ظاہر فیصلہ تو ہوا نہیں ہے کیونکہ جب تک وہ ٹکٹس کا ٹائم نہیں آئے گا اور وہ ٹکٹس جو ہے وہ ایوارڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو. یہ وہ کسی پارٹی کے امیدوار ہوں گے یا پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. تو وہ آپ کے پاس لڑیں گے، پیپلز پارٹی سے لڑیں گے اور پنجاب سے یہ لڑیں گے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ پنجاب سے آ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ موسٹ پروبلی ہمارے سے ہی ہوں گے. اچھا یہ معاملات ہو گئے، خبر دے رہے ہیں آپ؟ نہیں میں بالکل خبر نہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ساری کی ساری انکنفرم نیوز ہے. ٹھیک ہے. اور وزیر داخلہ ہوں گے ممکنہ طور پر؟ یہ بھی انکنفرم نیوز ہے. اچھا اس کو پہلے ایک کام کریں نا، پہلے وہ سینیٹر بنیں گے پھر وزیر داخلہ بنیں گے. ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو لیکن ابھی ہوئی نہیں ہے، فیصلہ نہیں ہوا. خاص وجہ ویسے پہلے نگراں وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پی سی بی چیئرمین ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وزیر داخلہ کے لیے بھی فیوریٹ ہوتے ہیں. وہ جو ہے وہ ابھی ہوا نہیں ہے، ہو جائے اس کے بعد پھر آپ مجھ سے پوچھے گا. نہیں میں تو اس سے پہلے وجہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ اگر خبریں آ رہی ہیں تو خبریں بھی تو کہیں نہ کہیں سے آ ہی رہی ہیں نا. دیکھتے ہیں ابھی جب بن جائیں گے تو ابھی میں کچھ اس پہ کامنٹ کروں گا. میرا جو ہے وہ یہ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بات درست ہو، یہ میں کہہ سکتا ہوں. صحیح. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر آپ لوگ بڑی تنقید بھی کرتے رہے. آپ کی طرف سے بھی تنقید ہوئی، پھر آپ کی طرف سے بھی تنقید ہوئی، اور پھر آپ پتہ ان کے لیے تو اس نے کام کیا جو کچھ اس نے ظلم بربریت اور جبر کیا، پیپلز پارٹی تنقید کرتی رہی، مگر جو اس نے مسلم لیگ نون کے لیے کام کیا یا جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے اور ڈسمنٹل کرنے کے لیے کام کیا، اس سے بدترین وزیر اعلیٰ تو ہم نے اپنے مخالف کو کبھی نہیں دیکھا جو اس نے کیا. محسن نقوی کے اوپر ہوتی رہی ہے. سر میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو انہوں نے آرٹیکل 51 کا ریفرنس دیا تھا تو آرٹیکل 104 الیکشن ایکٹ 2017 کا وہ بھی دیکھ لیں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کاغذات پہلے جمع نہیں کرائے اپنی پارٹی کے تو آپ کو بعد میں جو ہے وہ ٹکٹ ایوارڈ نہیں ہوگا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی اٹھ کے چلے جائیں. نہیں میں نے ایک سوال میں نے اور نہیں مل سکتا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ایک بار پھر جی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے تینوں معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. شعیب صاحب، سر یہ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف گرینڈ الائنس بنائیں گے. مولانا سے ملاقات کرنی ہوتی ہے تو اسد کیسر بیان دیتے ہیں، جماعت اسلامی سے رابطہ وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بیان تک نہیں دیتا ہے. اور پھر چند دن کے بعد جو خبریں آنا شروع ہوتی ہیں وہ یہ تھیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ان سے سیاسی فیصلوں کا اختیار لے لیا ہے. دیکھیں سیاسی فیصلے کرنے کا اختیار تو بہرحال عمران خان صاحب کے پاس ہے. کوئی بھی جو فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. پھر وہ کس کیپیسٹی میں میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں؟ اسد کیسر صاحب ہے وہ سیاسی کمیٹی کے چیئرمین ہیں. تو سیاسی کمیٹی میں جو بھی وہ پروپوزل سجیشن جو گفتگو کرتے ہیں بے اختیار چیئرمین ہے. نہیں بے اختیار تو نہیں کہہ سکتے، ادھار فائنل اتھارٹی تو جو چیئرمین ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا، کیونکہ ہمارے جو قائد ہیں یا فاؤنڈر چیئرمین کہیں وہ تو عمران خان صاحب ہے نا، فائنل فیصلہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے. مگر گرینڈ الائنس بننے جا رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ مل کر؟ مجھے میرے نالج میں ایسا کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب تو میرا نہیں خیال، دیکھیں مولانا صاحب اس سسٹم کا حصہ تھے، ہیں اور آئندہ بھی ہو جائیں گے. اگر اس وقت نہیں ہے تو ہو جائیں گے، اس لیے کہ دیکھیں ابھی مولانا صاحب سب سے پہلے سیٹیں لینے میں پہنچ گئے. وہ تو اپنی کمیٹی میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آگے انہوں نے سیاست کا حصہ بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا. آپ کہہ رہے ہیں سسٹم کا حصہ ہوں گے. لیکن دیکھیں مجھے ایک بات بتا دیں، کیا مولانا صاحب پہنچ نہیں گئے تھے الیکشن کمیشن نے سیٹیں لینے کے لیے؟ جو عدنان صاحب کہہ رہے ہیں میں اس میں لیگل بحث میں جائے بغیر میں کوئی ایک قانون رول یہ بتا دیں اس وقت کہ جو ایک پارٹی اپنا شیئر لے چکی ہو جنرل سیٹس کے اوپر تناسب کے لحاظ سے وہ دوسرے پارٹی کا بھی لے لے، یا میں بتا دوں کسی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا دوسری پارٹی کو مل جائے گا. یہ کوئی قانون نہیں ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ یہ آئین کی روح ہے. اور آئین کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اور آئین کا آرٹیکل 51 ہے، اور آئین کے اور الیکشن ایکٹ 104 میں بھی ایسا نہیں لکھا ہوا. مولانا صاحب نے سیٹیں نہیں لی، کیا مولانا صاحب اس میں پیچھے رہے؟ گرینڈ الائنس نہیں بن سکتا ان کے ساتھ. پھر دیکھیں 4 پارٹیاں جو ہے نا معذرت کے ساتھ، نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، یہ تو ہیں پہلے دن سے. اب جو چوتھی پارٹی فضل الرحمان صاحب ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی خاطر اصولوں پہ آپ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، آ جائیں، اچھی بات ہے. مگر مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اصول کو خود ہی بقول انہوں نے توڑ دیا ہے. جس کا ان کو حق نہیں ہے، جس کا ان کو کوئی شیئر نہیں ہے، ایک فرمائشی اپلیکیشن لی ہو جا کر کے کمران مرتضیٰ صاحب نے وہ اپلیکیشن ڈال دی. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا سسٹم ہے کہ ایک طرف آپ اصول کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ اس طرح کی بندرباٹ میں بھی شامل ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم بھی تو سب سے بڑا احتجاج بھی تو آپ ہی کے ساتھ ہے نا، کے پی کے میں جو دھاندلی ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا پریس کانفرنس کی، عمران خان صاحب سے مل کے میں نے پریس کانفرنس کی 3 دن پہلے 4 دن پہلے.
انہوں نے کہا کہ ہم KPK کا ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں. صحیح آپ کہتے ہو نا KPK کا ہر حلقہ جس کے اوپر آپ کہتے ہو کھولنے کو تیار ہیں, آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن, لیٹ دی گورنمنٹ شو ڈیسائیڈ. آپ کے لیے ایک اپلیکیشن بھی آ گئی ہے فارم 45 آئے نا 2018 کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ میرے پاس یہ لکی مروت کی آ جائیں. میں نے کہا نا اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے ہم ان کے کینڈیڈیٹ کے لیے. جی علی امین گڈا پور صاحب. نہیں یہ وہ ہے اپنا مروت ہے. اچھا دیکھیں اس کی ساری اوور رائٹنگ ہوئی ہوئی ہے, میں بھیج بھی دیتا ہوں ان کو. جیسے ہم ہر حلقہ کھولنے کو تیار ہیں, یہ خان صاحب کا حکم ہے. آپ لائیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, جو سچ ہے اس کو سامنے لائیں, پھر اس کو ایکسیپٹ کریں کہ جس نے غلط کیا ہے یا جو سہولت کار ہے یا اس کے بینیفیشری ہے, ہر ایک کے خلاف ایکشن لیں. بالکل ٹھیک ہے. اور قانون کے مطابق دیکھیں عوام کی ایک امید, ایک آسرا, بالکل ٹھیک سر, آپ نے بڑا اوپرلی ان کو گراؤنڈ دے دیا نا کہ اگر آپ آئیں تو پھر کھول دیتے تمام. بالکل ٹھیک ہے. شملہ صاحبہ, ہم بریک سے پہلے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو لاسٹ ڈیز میں آپ لوگ کی طرف سے شدید تنقید ہوتی رہی ہے ان کے اوپر, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا پھر ان کو ووٹ بھی دیں گے اور وزارت داخلہ اگر ان کو مل جاتی ہے تو اس پر خاموش رہیں گے؟ کیا کرے گی پیپلز پارٹی؟ میں نے ایسی بات ابھی تک نہیں سنی ہے, سو میں کوئی قیاس آرائیوں پہ تبصرہ نہیں کر سکتی. I don't know. اگر یہ آ جاتی ہے تب تو کوئی نہ کوئی رائے ہوگی. دیکھیے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس پہ بیٹھ کے پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. اگر یہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں تو پھر یہ ہم سے کہیں گے کہ جی ان کو ووٹ دینے ہیں یا ان کو سپورٹ کریں. دیکھیں کابینہ بنانا ان کی مرضی ہے, وی آر ناٹ پارٹ آف دا کیبنٹ. پرائم منسٹر ان کے ہیں, ہم نے ووٹ ضرور دیا ہے, کیبنٹ بھی یہ بنائیں گے, اپنی مرضی کی بنائیں گے, ہم سے نہیں پوچھیں گے. سو اپنی مرضی کی بنائے, اگر یہ ان کو بنانا چاہتے ہیں سو بسم اللہ. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بلاول صاحب نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا تھا کہ کوئی بھی ہو لیکن اسحاق ڈار صاحب نہ ہو, کرن اسحاق وزیر خزانہ. اسی لیے میں آپ سے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی رائے پوچھ رہی ہوں. دیکھیے یہ الیکشن سے پہلے ہم نے ضرور کہا تھا, بیکاز میں سمجھتی ہوں یہ خود بھی نہیں بنانا چاہیں گے. دیکھیں اب ان کے اوپر بھی بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. اب ان کو, وہ تو چلے 16 مہینے کی حکومت تھی, اب تو 5 سال کی حکومت ہے نا, اینڈ ناؤ دے ہیو ٹو ڈیلیور. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ٹائم کم تھا, فلاں تھا, یہ تھا, مشکل وقت ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا, ہم یہ نہیں کر پائے, ہم وہ نہیں کر پائے. اب دے آل ان آل. سو ان کو بھی کوئی ایسا شخص چاہیے یا شخصیت چاہیے جو واقعی ڈیلیور کر پائے. اب انفارچونیٹلی وہ نہیں کر پائے, واٹ ایور ریزن, کیا محرکات تھے اس کے, آئی ڈونٹ نو. سو آئی تھنک یہ بھی ایون فار آپٹکس سیک یہ کسی اور کو ان کو لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. سر آپ اس پہ رائے دینا چاہیں گے؟ میں تو رائے دے چکا ہوں, آخری میں آ گیا ہے ان کا کامنٹ. ویسے نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بات ہو جائے گی تو پھر اس پہ بات کریں. ٹھیک. شعیب صاحب, ویسے وہ جو پی ٹی آئی نے IMF کو ایک خط لکھا تھا, آج IMF کا جواب بھی اس پر آ گیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جو مطالبہ PTI نے کیا یا ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا سر یہ ایک سیاسی غلطی تھی اور بدنامی کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا PTI کے, بلکہ اس سے مزید جو ہے وہ تلخیاں بڑھ گئیں؟ نہیں, ہم ایک میسج دینا چاہتے تھے اور انہوں نے ہمارے میسج کا جواب جو ہم دینا چاہتے تھے انہوں نے اس میں ڈال دیا. غریب آدمی کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 12 روپے بجلی کے یونٹ کو 70 روپے پہ پہنچا دیا. 500 روپے جہاں گیس کا بل آتا تھا انہوں نے 50,000 پہ پہنچا دیا. اب سن لیں, میں آپ کو جواب دے دوں, تحقیقات چاہتے تھے, سن لیں جواب دے دوں. نہیں, ہم صرف تحقیقات ہی نہیں چاہتے تھے, ہم تحقیقات بھی چاہتے تھے. اصل مسئلہ کیا ہے, انہوں نے اب اس کو 70 روپے بجلی کے یونٹ کو بڑھانا ہے 150 روپے پہ, اور انہوں نے کہنا ہے کہ یہ PTI کی آشیرواد سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بے روزگاری انہوں نے بڑھا دینی ہے, 25% سود پہنچا دیا. انڈسٹری آپ کی لگ نہیں سکتی, انہوں نے لگنے ہی نہیں دینی. اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں 100 روپے بجلی کا یونٹ ہو, 25% سود ہو, کوئی انڈسٹریلسٹ انڈسٹری لگائے گا؟ کون کام کرے گا؟ اچھا, اگر آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, آپ کا اوورسیز پیسہ لے کر نہیں آئے گا, انٹرنیشنل انویسٹر آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. ہم نے کنڈیشن رکھی تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, تاکہ جو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ آئے آ کر کے ریفارمز کر سکے. $18 بلین مفت مراد دیتے ہیں اشرافیہ, اس کی مراد کیوں نہیں ختم کرتے؟ آپ کیوں غریبوں کے اوپر بوجھ پہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم پارٹ آف جو مطالبہ کیا تھا وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. بھائی مینڈیٹ کیوں سیاسی نہیں معاملات کے حوالے ہے؟ سے ہمارے ساتھ جو مذاکرات کیے تھے کس بات پہ کیے تھے؟ ہمارے پاس پھر کس بات پہ آئے تھے؟ اس بات پہ آئے تھے, ہم نے کنڈیشنلی سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ صرف ایک صورت الیکشنز نہیں, فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز, اور اس کے ساتھ وجہ ان کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ آ کے ریفارمز کرے گی, اور وہ مراد جو مافیا کو یا اشرافیہ کو آپ دے رہے ہیں. آئے تھے آپ سے سر کہ اگر آپ کی حکومت بنتی ہے الیکشنز کے بعد تو آپ ان کے پروگرام کو جاری رکھیں. ہماری حکومت تو بن چکی ہے, ہماری حکومت تو بن چکی ہے فارم 45 کے مطابق. ہم نے کہا ہے, ہم نے مطالبہ کیا. اچھا مجھے ایک بات ہے,
بھائی اگر کوئی چور یا ڈاکو آپ سے کوئی پیسے چھین کے لے جائے تو مجھے بتائیں کہ وہ اس کے ہو جائیں گے؟ جس کے ہیں اس کے رہیں گے نا. آج بھی مجھے بتائیں رات 12 بجے تک کون جیت رہا تھا؟ آپ کے اپنی رپورٹس آپ اپنا آپ ٹی وی بتا دیں, آپ کے ٹی وی بتا دیں. آئی ایم ایف کا کام نہیں ہے. آئی ایم ایف کو سن لینا, ہم نے اس لیے خط لکھا کہ پبلک کے اوپر جو یہ ظلم ڈھائیں گے, ہم نے ایک سٹرونگ میسج دینا ہے کہ ہم اس ظلم کے حصہ دار نہیں بننا چاہتے. ہم نے جو کنڈیشن دی تھی, سن لیں, کنڈیشنل سپورٹ دی تھی, ہماری وہ کنڈیشن فلفل نہیں ہوئی تو ہماری وہ سپورٹ فردر نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے اس ملک کو تباہی کے دانے پہ لا کھڑا کیا ہے, مزید تباہ کریں گے. کل پبلک کو جب یہ بے روزگاری کریں گے, جب لوگ اٹھیں گے. حوالے سے مطالبہ تھا, انہوں نے اس پہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں. افنان صاحب اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے تو 12 روپے کا جو تھا نا وہ 2018 میں تھا یونٹ, اور 40 روپے کا یہ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ اگر یہ 40 روپے کا ثابت کر دینا, میں ثابت کر دوں گا اور اسی وقت پالیٹکس چھوڑ دوں گا. بھائی آپ اس اٹھا کر کے لے گئے میری گزارش سن لیں, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. شعیب صاحب میری گزارش سن لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جی آپ اس پہ اگلی دفعہ بحث کرا لیں, میں اپنا ریکارڈ لے آؤں گا, یہ اپنا ریکارڈ لے. گزارش تو سن لیں یار, آپ 2 منٹ سن تو لیں. آپ پاس نہیں ہے نا ثبوت, آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں پورے اس سے بتا رہا ہوں. 12 سے 16 یار میری گزارش تو سنیں نا یار, آپ میری 2 منٹ بات سنیں. $18 بلین کی مراد بھی نہیں دیتے اس ملک میں اشرفیہ کو. 1500 1500 ارب روپے کی رپورٹ ہے. دیکھیں نا, آپ ہر چیز کو مبالغہ آئی ہے, ہر چیز کے اندر ایگزیجریشن. میری گزارش اگر غلط ہے شعیب صاحب, آپ UNDP کی رپورٹ ہے, آپ اس کو $1 بلین کم کر لیں. شعیب صاحب میری گزارش سن لیں نا. دیکھیں یہ پھر اس طرح تو نہیں بات ہوگی نا. بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے کہ یہ فیکٹس کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں. ہر چیز کے اندر انہوں نے مبالغہ آرائی ڈالی ہوئی ہے. بھائی بات یہ گزارش تو سن لینا, گزارش تو سن لینا بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ دودھ اور شہد کی نہریں باغے گئے تھے 4 سال. کیا 6.2% GDP تھی, جس کو آپ نے آ کر 0.23% میں لے آئے. آپ کے عداد و شمار یار آپ مائنس میں بھی تو لے کے گئے تھے, وہ بھی تو بتائیں نا. ہم نے کورونا کے زمانے میں جو بھی تھا 2 سال کورونا کا زمانہ نکال کے آپ کے عداد و شمار شعیب صاحب بات تو کرنے دیں, آپ کو کیا ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا پہلا جو تھا وہ -0.5 گروتھ تھی, دوسرے سال کی 1% گروتھ تھی, آخری سال میں انہوں نے دبا کے امپورٹ کی اور وہ اس کی وجہ سے جی ڈی پی بلون ہو گیا, اور اس کے بعد ملک کو ڈیفالٹ کر کے حالت میں چھوڑ کے چلے گئے. اور عمران خان نے بولا کہ ایک ہفتے یار گزارش, یار 24 اچھا چلے اگر 24 ارب جب انہوں نے چھوڑا ہوگا نا اس کو $16 ارب کے زر سے, اب اس کو کہہ رہے ہیں $24 ارب ہر چیز میں بہت بہت شکر گزار ہوں. پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر جی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ماہر معیشت خاقان نجیب صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم خاقان صاحب. آئی ایم ایف نے تحریک انصاف کے خط کا جواب دے دیا ہے. کیا سر جو جواب دیا گیا ہے اسی طرح کا امکان تھا؟ اگر ایسا ہے تو obviously تحریک انصاف کے ماہرین کو اس کا علم ہونا چاہیے تھا نا. کیا ان کو اس کا علم نہیں تھا کیونکہ انہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ ملک کی بدنامی کا بھی سبب بنے؟ بطور ماہر کیا کہتے ہیں آپ؟ کرن صاحبہ, آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے کہ کوئی ملک جو بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں ہو, اس کے میکرو امبیلنسز ہوں, جیسے پاکستان کے پچھلے 23 دفعہ ہو چکے ہیں, ہم 23ویں پروگرام میں ہیں, تو وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے. آئی ایم ایف کا مینڈیٹ اتنا ہی ہے. انہوں نے اسی پہ کامنٹ کیا اور یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے, اینڈ وی ہوپ کہ آپ کے اچھے انسٹیٹیوشنس کے لیے یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. آئی تھنک دیٹس اے ریزنیبل آنسر. آئی تھنک پی ٹی آئی بھی یہی آنسر دیکھ رہی تھی. انہوں نے صرف ان کو آگاہ کرنا تھا. پی ٹی آئی خود پروگرام میں گئی تھی. پاکستان کو سوچنا اس سے بہت ڈیپر ہے. میں پھر پولیٹیکل پارٹیز کو, ساری لیڈرشپ کو کہتا ہوں کہ یہ سوچئے کہ آپ 24ویں پروگرام کو مانگنے جا رہے ہیں in 76 years of your existence. IMF کرن صاحبہ اسپیرنگلی یوز کرنے کا ڈاکٹر ہے, کیونکہ وہ ICU کا ڈاکٹر ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں 24 بار
आईसीयू गई हों, तो मैं आपसे तो पूछूंगा ना कि आपने क्या ऐसा कहा, क्या ऐसा खाया, क्या ऐसा आपने एक्सरसाइज नहीं की, आपकी ज़िंदगी की रूटीन अच्छी नहीं थी। इसी तरह हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करनी है कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या इस्लाहात नहीं की, हमने क्यों बार बार हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के क्राइसिस में आ जाते हैं, हमारे डॉलर रिजर्व्स गिर जाते हैं, रुपए पे प्रेशर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, जिसकी वजह से हमें बार बार IMF के पास जाना पड़ता है। अच्छा खाकान साहब अब ये फरमाइए सर जी जी ठीक, खाकान साहब नई हुकूमत के साथ नए जायजा इजलास पर जल्द काम करने का आज़म जाहिर किया जा रहा है। हम कर्जे की नई किस्त के लिए IMF के पास जा रहे हैं। वजीर खजाना की तैनाती इस हवाले से कितनी देर तक हो जानी चाहिए, कितना टाइम है हमारे पास, और अगर फैसले में कोई ताख़ीर होती है तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट होगा? So this is the key question किरण साहिबा। ये इसलिए है कि IMF के पास जाना तो नो ब्रेनर है। ये इसलिए नो ब्रेनर है कि 25 अरब डॉलर इस साल चाहिए, सिमिलर अमाउंट्स नेक्स्ट ईयर भी चाहिए। IMF की अम्ब्रेला के बगैर हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपके दोस्तों ने भी आपको यही कहा, चाइना, UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, सब ने ये कहा कि आप IMF की अम्ब्रेला को रखिए, रिफॉर्म्स करते रहिए, क्योंकि यू नो दैट इज हाउ थिंग्स आर फॉर पाकिस्तान। बट असल बात यह है कि आपने कौन से प्रोग्राम के साथ IMF के जाना है। किरण, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूँ, लोग इसको कहते हैं IMF प्रोग्राम। ये IMF का तो प्रोग्राम ही नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है, जिसको एक बैंकर, जिसको आप समझिए वो IMF है, वो आपको फंड कर रहा है उस प्रोग्राम को जो आपने दिखाना है इस्लाहात का, कि फिस्कल का खसारा कैसे कम होगा, पाकिस्तान की ग्रोथ, बिल्कुल पाकिस्तान की ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, पैदावारी सलाहियत कैसे बढ़ेगी। सो राइटिंग योर प्रोग्राम टुडे is the only thing Pakistan should be doing. All resources must be put to putting together a plan जो सिर्फ इस 3 साल में कम से कम हमें इन मुश्किलात से निकलता हुआ दिखाई जरूर दे। वज़ीर खजाना की तैनाती कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितनी जल्द से जल्द होनी चाहिए? सारे वजीरों की इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोग्राम एनर्जी पे भी है, प्राइवेटाइजेशन पे भी है, इन्वेस्टमेंट पे भी है, और ऑफ कोर्स वजीर खजाना के अंदर फाइनेंस और बजटिंग और FBR पे भी है। सो ये सारों ने मिलकर उस प्रोग्राम का इजरा करना है जो आप लेके जाएंगे IMF के पास, और वो इतना बैंकेबल होना चाहिए और वो इतना सॉलिड उसमें मेजर्स होने चाहिए कि IMF कहे कि हम इसको फंड करने को तैयार हैं, और हमारी नॉलेज इनपुट ये है। इफ यू डू दैट तो हो सकता है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जो भी आम देखने वाला शख्स है वो सिर्फ ये देख रहा है कि IMF के प्रोग्राम में दोबारा जाएंगे, ऑब्वियसली हमें जाना है तीसरी किस्त के लिए, तो उसके लिए हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या आएगा, तो एक आम आदमी के लिए बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली इसके लिए मजीद इकदाम करने होंगे, पेट्रोलियम मसनूआत पे भी करना होगा, रियल एस्टेट पर भी करना होगा, स्टेट सेक्टर पर भी करना होगा, तो फिर कितना इम्पैक्ट आएगा आम आदमी पर इसका? मैं अभी देख रहा था किरण, क्योंकि मैंने ये मेरी असम्पशन है, मैं कलीदी तौर पे तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक जनवरी में हल्का सा शॉर्टफॉल था, एक फरवरी में 33 अरब का शॉर्टफॉल था। अभी हमने एक SRO इशू किया है जिसमें हमने अपना GST का रेट जो है वो रिवाइज किया है गाड़ियों पे 18 से 25%। मैं अब भी कहता हूँ कि ये मेजर्स वो नहीं हैं जो आपने लेने हैं। 18 से 25%, यानी कि अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो वो 40 लाख से ऊपर को ये इम्पैक्ट होगा। सो 50 लाख की गाड़ी 3.5 लाख रुपए महंगी हो गई है। ये मेजर्स नहीं है जो आपने लेने हैं। आपने टैक्स बेस को बढ़ाना है, आपने टैक्स में प्रोग्रेसिविटी पैदा करनी है, आपने ये ट्रांजैक्शनल टैक्स बढ़ाना, अगेन फिर वही सैलरी क्लास के लिए फिर ये कड़वे हो जाएंगे ना फैसले, क्योंकि वजीर आजम साहब ने कहा है कि माशी फैसले अशराफिया के लिए कड़वे होंगे, लेकिन जो हमने माजी में देखा है वो सैलरी क्लास के ऊपर आता है, मिडिल क्लास के ऊपर आता है, तो फिर क्या इस मरतबा भी यही होगा जो आप कह रहे हैं, टैक्स नेट? ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा किरण कि आप क्या सामने रखते हैं। आप रखिए सामने कि मैं पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेलर्स जो 30 लाख हैं उनको टैक्स नेट में लाऊंगा, होलसेलर्स को टैक्स नेट में लाऊंगा, मैं रियल एस्टेट पे प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स का इजरा करूंगा। जो एरियाज टैक्स्ड भी हैं जहां पे कलेक्शन बहुत कमजोर है वहां पे मैं टैक्स गैप को पूरा करूंगा। आप रखिए सामने कि मैं डिजिटाइजेशन करके कैसे डेटा माइनिंग करूंगा और उन इंडिविजुअल्स पे पहुंचूंगा जो अपने सकत से बहुत कम टैक्स दे रहे हैं। ये है असल काम। आप IMF के सामने रखिए तो IMF ये नहीं कहेगा कि आम लोग हैं जो ऑलरेडी परेशान हैं,
بھوک ہے, غربت ہے, افلاس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید جو پریشر ہے پھر وہ IMF کا جب ہم پروگرام میں تیسری قسط کے لیے جاتے ہیں وہ بھی انہی کے اوپر ایک پریشر آنے جا رہا ہے نئی قسط کے لیے جو ہم جا رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا خاقان صاحب. پروگرام وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے اور فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.